नाज़रीन, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, एन इसी वक्त कराची पुलिस ऑफिस में साबिका एडिशनल आईजी कराची यानी कोतवाली शहर जावेद आलम ओडो के एजाज में एक अलविदाई पार्टी चल रही है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप लोग नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? ये जो कुछ कह रही है, ये इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, क्या इनका कहना इन सूरत हाल से जो है मुताबिकत रख रही है, या ये कुछ और कह रहे हैं, सूरत हाल कुछ और कह रही है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम आगे चलकर ये भी बताएंगे कि ये जो डीएसपीज की पोस्टिंग की गई है कराची में, जो रेवड़ियां बांटी गई है अपनों में किसी अंधे ने, क्या ये जो रेवड़ियां का जो बंटवारा किया गया है ये शफाफियत के ऐन मुताबिक है, या कि ये पूरी तरीके से जो है एक नई बोतल में जो है वो पुरानी शराब डालने की मिसदाक हमें दिखाई दे रही है? क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि क्या एंटी करप्शन जो है, जो कि करप्शन के रोकथाम का इदारा है, वो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से करप्शन से पाक है? वहां तमाम की तमाम पोस्टिंगें शफाफियत पर हो रही है, मेरिट पर की जा रही है, ईमानदारी पर की जा रही है, या कि जमाने के गंदे तरीन यानी बदबूदार और बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड तरीन शोहरत रखने वाले करप्शन के हवाले से उन्हें ये पोस्टें जो है वो दी जा रही है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में फिर हम वही जो है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, क्या सांवली और क्या गोरी, ये जो तावील पेश की गई है जवार हुसैन को प्रमोट करने के लिए, बड़े ढूंढ कर जो है एक रूल्स का हवाला देकर जो है वो हमें मुतमईन किया जा रहा है, या हमारी ज़बान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये रूल्स जो है, इसका इतलाक जो है इस तरह के केसेस में हो सकता है? और क्या ये रूल्स हथियार के तौर पर जो है किसी मखसूस लोगों के लिए है, या कि ये आम तमाम सरकारी मुलाजमीन इससे मुस्तफीज हो सकते हैं? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, जो अलविदाई पार्टी इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस में चल रही है। मैंने कहा था ना कि देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर पार्टियों में भी जो है वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें होती चली आ रही हैं, लोग करते हैं। खुद साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन को जो अलविदाई पार्टी दी गई, वो भी 1 महीने की ताखीर से दी गई। हालांकि अलविदाई पार्टी का मतलब ये होता है कि 1-2 रोज में, 3 रोज में कर दी जाए। निकाह के बाद वलीमा जो है वो फौरन किया जाता है, लेकिन यहाँ निकाह कब हुआ, वलीमा कब हो रहा है, यानी कि कब यानी कि ट्रांसफ़र हुआ, कब उन्हें निकाला गया, और कब जो है वो उनके लिए एक अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। उस वक्त मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अलविदाई पार्टी जो है वो आईजी सिंध जो है राजा रिफत मुख्तार के मर्जी के खिलाफ था। वो नहीं देना चाह रहे थे, यानी कि क्यों नहीं देना चाह रहे थे इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ भी सीनियर और जूनियर वाला मामला है कि वो जूनियर थे और सीनियर को वो कैसे पार्टी दे सकते हैं। वो पार्टी नहीं देना चाहते, लेकिन उन पर जो है खुद गुलाम नबी मेमन की बाकियात की जानिब से ये दबाव था कि ये एक रस्म दुनिया है, इसे आपको निभाना पड़ेगा और ये आप पार्टी दें। जिसके बाद जो है दिल पर पत्थर रखते हुए, जबर करते हुए, कड़वा गूंद पीते हुए राजा रिफत मुख्तार ने वो पार्टी रखी। और जो तस्वीरें उनकी जो है वो हमें देखने को मिली, उनमें जो है उनके बॉडी लैंग्वेज से कोई अंधा भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो ना चाहते हुए उस पार्टी में एज अ मेज़बान के वहाँ मौजूद रहे। और फिर उन्होंने जो है बड़े सिलेक्टेड किस्म के लोगों को दावत दी थी। उस पर भी शोर हुआ था कि आईजी के, साबिका आईजी के ख्वाहिश का एहतराम क्यों नहीं किया गया, आज़ाद खान जो उनके बाडी हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, इस तरीके से अकबर रियाज को क्यों नहीं बुलाया गया। इस किस्म के ऊपर बहुत सारे जो है वो ताने दिए गए, तनकीद की गई, बुरा भला कहा गया आईजी को कि उन्हें आपने क्यों नहीं इन्वाइट किया। बहरहाल ये तो साबिका आईजी का था। आज जो पार्टी चल रही है ये है जावेद आलम ओडो के एजाज में। हालांकि जावेद आलम ओडो और ख़ुद खादिम रिंद में कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। बहुत ही
नापसंदीदा किस्म के ताल्लुकात बताए जाते हैं। ये खुद जब से वो एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच बने थे, पहले भी प्रोग्राम में मैं इसका तस्करा कर चुका था। आगे जाकर प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं इस पर खास तौर से बात करूंगा। इस वक्त सिर्फ चूंकि अलविदाई पार्टी के हवाले से बात हो रही, तो ये ताल्लुकात इनके आपस में नहीं है, लेकिन चूंकि अब गुलाम नबी मेमन को अलविदाई पार्टी दी जा चुकी है, तो लिहाजा अब ये मौजूदा एडिशनल आईजी कराची कोतवाली शहर पर भी वाजिब हो चुका है कि वो ना चाहते हुए भी जो है वो अपने साबिका जो है वो एडिशनल आईजी कराची के एजाज में अलविदाई पार्टी दें। उन पर दबाव था, उन्होंने भी कड़वा घूंट पीते हुए जो है इतनी ताखीर से जो है इस अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया, उन्हें इनवाइट किया। तमाम कराची के जोनल डीआईजीज और साबिका जोनल डीआईजीज के अलावा डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जिनके एसीआर जो है वो अभी बंधे हुए हैं खुद जावेद अलमोडो से, वो तमाम के तमाम जो है वो इस अलविदाई पार्टी में शरीक थे, शामिल थे। उन्हें बुलवाया गया था, वो खुद आए थे। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद जराए का। अब ये तो अलविदाई पार्टी अभी चल रही है, इसमें क्या मजीद हुआ इसकी खबरें हम तक हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के ज़रिए नहीं पहुंची है। अब ये जो एक मैंने कहा तस्वीरें हम आज कुछ दिखाएंगे, ये तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर जो सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मौजूदा जो कोतवाली शहर हैं खादिम रिंद की, कितने बाअदब, कितने एहतराम से एक कदावर तस्वीर के नीचे बैठकर सर झुकाए जो है वो एक होनहार स्टूडेंट की तरह से जो कुछ लिखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं? यानी कि ये एक मीटिंग चल रही है आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार साहब की, और वो कुछ अहकामात सादिर कर रहे हैं। वो अहकामात जो है खादिम आला एडिशनल आईजी कराची जो है बकलम में खुद जो है उन्हें तहरीर कर रहे हैं, ताकि वो उन्हें उनके रूह के मुताबिक जो है उस पर अमल दरामद कर सकें। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तस्वीर है, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या उसकी हूबहू अक्कासी कर रही है? क्या वो वाकई अपने आईजी सिंध के तरफ से जारी करदा अहकामात पर उसके रूह के मुताबिक अमल दरामद अमली तौर पर करवाते हैं, करते हैं कि नहीं? यहां पर यह मैं बताता चलूं कि खादिम आला जो है वो हमेशा उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिनके भी चेन ऑफ कमांड में वो रहे, वो अपने सीनियर से हमेशा सिंसियर रहे, चाहे वो एडी ख्वाजा हो, चाहे वो कलीम इमाम हो, चाहे वो मुश्ताक महर हो, चाहे वो गुलाम नबी मेमन हो। ये डिपेंड करता है उनके इमीडिएट बॉस पर कि वो उन्हें किस किस्म का टास्क देते हैं, किस किस्म का काम उन्हें सौंपते हैं कि वो उस काम में पूरे उतरते हैं कि नहीं। यानी जिन अफसरों के मैंने नाम लिए हैं आईजीज के, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन्हें काम सौंपा और वो उन कामों में जो है पूरे उतरे, अपने इमीडिएट बॉस से बहुत ज़्यादा दयानतदारी के साथ, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करते हुए। लेकिन सबसे उनका जो मुश्किल तरीन जो पीरियड था वो था गुलाम नबी मेमन के अंडर में एज आ एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की हैसियत से काम करने का। आपको पता है कि स्पेशल ब्रांच की जो पोस्ट होती है ये चोलियां खाने की होती है, चुगलखोरों की होती है। यानी चोली खाते हैं ये अपने ही फील्ड के अफसरों के खिलाफ अपने आईजी को अपनी रिपोर्टों की शक्ल में कि फलाना डिस्ट्रिक्ट एसएसपी क्या कर रहा है, फलाना जोनल डीआईजी क्या कर रहा है, फलाना एडिशनल आईजी क्या कर रहा है। यानी कि पूरे ये जो है आईजी सिंध के आंख और कानों का काम किरदार अदा करते हैं। यानी जो ये सुनते हैं, जो ये देखते हैं, ये हूबहू वही रिपोर्टें जो है वो आईजी को भिजवाते हैं। यानी कि आईजी क्या काम उनसे लेना चाह रहे हैं? आईजी ने यह कहा कि भाई मुझे एक भी कोई ऑर्गेनाइज जराइम का अड्डा नहीं चलता हुआ नजर आना चाहिए, इसकी आपने रिपोर्टिंग करनी है। अब ये बहुत बड़ा अहम तरीन टास्क है। यानी एक ऐसा टास्क है कि अगर ये कहा जाए कि मुझे समंदर में जो है वो पानी में मुझे मछली जो है वो नजर नहीं आनी चाहिए। जाहिर है कि पानी में मछली अगर नहीं नजर आएगी तो मछली मर जाएगी, तड़प जाएगी, तड़प तो रहेगी सकेगी, जिंदा नहीं रह सकेगी। ये हाल है
پولیس کا کہ پولیس سے اگر آپ آرگنائز جرائم کو ختم کر دو تو پولیس کی حالت مرنے جیسی ہو جاتی ہے. یہ کام آپ نے سونپا کس کو؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی اسپیشل برانچ کو. یعنی آپ نے انہیں ایک طریقے سے پورے سندھ پولیس کا جلاد بنا دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ کڑوا گوڑ بھی جو ہے وہ اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ موجودہ کوتوال شہر خادم رند نے کڑوا گونٹ پی کے سمجھ کر پی لیا. یعنی اپنے امیجیٹ باس کی تابے داری میں, اور انہوں نے جو ان سے کہا انہوں نے پوری کی پوری رپورٹیں جو ہے وہ بھجوانا شروع کر دی. اور ان رپورٹوں کی یہ جانتے ہوئے کہ ان رپورٹوں کے نتیجے میں ان کے بہت سارے دوست ان کے بدترین مخالف ہو جائیں گے. وہی ہوا کہ بہت سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی, بہت سارے ڈی آئی جی جو ان کے اپنے قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی ان سے جو ہے نالا ہو گئے, ان کے خلاف ہو گئے, ان سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا. اور اس میں پھر خود یہ جو موجودہ ایڈیشنل جن کو اب آج الوداعی پارٹی دی ہے جو اس وقت چل رہی ہے, جاوید عالم اوڈو بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے, کیونکہ انہیں بھی نہیں بخشا. سب سے زیادہ آرگنائز جرائم تو کراچی میں چل رہے تھے. پوری کی پوری انہوں نے رپورٹیں جو ہے بھجوانے کا سلسلہ شروع کر دیا کہ یہ کہاں سے کیا لیتے ہیں, پوسٹنگ میں کتنے پیسے لیتے ہیں, کون سے اڈے سے کتنا پیسہ آتا ہے, کون سا اس کا گن مین کتنے پیسے لے رہا ہے, اور کون سا جو ہے وہ جو ہے گھر کا گارڈ جو ہے وہ کتنے پیسے لے رہا ہے, کس کی کہاں پوسٹنگ. یہ تمام تر رپورٹیں یہ بھجواتے رہے, جس کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے غصے کا اظہار, نفرت کا اظہار جو ہے وہ اسی جاوید عالم اوڈو نے کہ جس کی شان میں اس وقت یہ الوداعی پارٹی چل رہی ہے. یعنی اتنا غم و غصہ کہ 3 دن کی چھٹی پر گئے تو 4 جو ہے وہ انہوں نے خادم اعلیٰ کو نہیں لیا جو کہ مستحق تھا اس چارج کے لینے کا, جو کہ سینئر ترین تھے, لیکن انہوں نے ایک جونیئر ترین ڈی آئی جی سی آئی اے شرجیل کو چارج دیا, صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تم سے کتنا سخت نفرت کرتا ہوں. انہی کے لیے اس وقت یہ پارٹی چل رہی ہے کے پی او میں. اندازہ آپ لگائیں. تو یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ خادم رند جو ہے اپنے امیجیٹ باس سے ہمیشہ سنسیئر رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ تھا, کیا وہ ٹریک ریکارڈ اس وقت بھی قائم اور دائم ہے؟ اپنے اس وقت کے جو موجودہ امیجیٹ باس ان کے کون ہیں؟ راجہ رفت مختار. کیا راجہ رفت مختار سے یہ اتنے ہی سنسیئر ہیں جتنے یہ غلام نبی میمن سے تھے, جتنے یہ کلیم امام سے تھے, جتنے یہ اے ڈی خواجہ سے تھے؟ یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. میں کچھ نہیں کہتا کہ یہ ہے کہ نہیں. یہ تصویر آپ دیکھ لیں, یہ ظفر حسین ہے. 23 سالہ پرانی سزائیں اس کی ختم کروا دی گئی. اس پر بھی آگے جا کے پروگرام میں ذکر کروں گا. جو ساؤتھ کے ڈی آئی جی نے جو ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ اپنا اختیار کا جس اختیار کو استعمال کر کے انہوں نے یہ ان پر مہربانی کی, وہ جو رول کا جو حوالہ دیا اس کی میں آگے بات کروں گا. لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ تو استعمال ہو گیا, ان کا کاندھا استعمال ہو گیا کہ اس کا اسد رضا کا کرنے والے خادم اعلیٰ ہیں, کیونکہ ان کے ڈانڈے جو ہے وہ زوار کے جو ہے کوئی اسد رضا سے نہیں ملتے, ان کے ڈانڈے خادم اعلیٰ سے ملتے ہیں. اب کیا خادم اعلیٰ جو ہے ایز اے کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کے بعد اپنے آئی جی سے سینسیئر ہیں, اپنے عادت کے لحاظ سے, اپنے ٹریک ریکارڈ کے لحاظ سے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جو پوسٹ ہے نا ایڈیشنل آئی جی کراچی کی, یہ اگر آئی جی کی پوسٹ سے, آئی جی سندھ کی پوسٹ سے بڑی نہیں ہے تو چھوٹی بھی نہیں ہے. یہ اپنی پوسٹ کے لحاظ سے آئی جی کے محتاج نہیں ہے. آئی جی اپنی کامیابی کے لیے جو ہے, اپنی کامرانی کے لیے جو ہے نا, اس پوسٹ کے ضرورت سے زیادہ محتاج ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ایک پرائم منسٹر کو اپنی کامیابی کے لیے پنجاب کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے سندھ کے آئی جی کو کامیابی کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب جو ہے ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, بار 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 دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے مجھ سے تعاون کریں, ایک پیج پہ آپ رہیں, تب تو میں کامیاب ہوں گا. یہ وہ چپو ہے کہ اگر یہ نہ چلے تو وہ کشتی جو ہے وہ کنارے پر نہیں پہنچ پاتی. یہ ایک نہیں 1.5 چپو ہے, آئی جی کے پاس آدھا چپو ہے, اتنا بڑا فرق ہے. تو بہرحال یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ کتنا جو ہے
اپنے سابقہ ٹریک ریکارڈ کا لحاظ رکھتے ہوئے تصویر تو یہ کہہ رہی ہے کہ کتنے زیادہ اوبیڈنٹ ہیں، کتنے زیادہ تابعدار ہیں، یعنی کہ کس خاموشی کے ساتھ، کس انہماک کے ساتھ جو ہے وہ آئی جی کے ارشادات کو جو ہے وہ بقلم خود تحریر کر رہے ہیں۔ یہ تصویریں تو چیخ چیخ کر یہی سب کچھ کہہ رہی ہے۔ کاش کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ حالات کے مطابقت حالات سے رکھتے ہوں۔ یہ ناظرین میں آپ لوگوں پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو دوسری تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اظہر مغل کی ہے۔ انہیں پوسٹنگ نہیں دی گئی ہے ضلع میں، ڈسٹرکٹ میں، بندر بانٹ تو کی گئی، آپ نے ہر ایک کو اپنے پوسٹ دیے، لیکن انہیں نہیں دی گئی۔ پچھلے کئی پروگراموں میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کا کیا کارنامہ ہے، ان کی کیا خوبیاں ہیں، انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کی وجہ سے انہیں سندھ کے ڈسٹرکٹ کے لیے جو ہے ان کو ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا، یعنی سندھ کے ڈسٹرکٹس ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیے گئے۔ اس وقت موصوف جو ہے لندن میں ہے، 2 مہینے کی چھٹی پر ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہے کہ چھٹی پر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ اینٹی کرپشن کے اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے یہ ایسٹ ڈسٹرکٹ میں انہیں ان کی پوسٹ کر دی گئی ہے۔ ضلع میں کیوں نہیں لگایا گیا؟ یہ گوٹکی میں جو ہے ایس ایس پی تھے اور طارق قریشی سکر کے ڈی آئی جی تھے، جہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ سندھ حکومت سے تعاون نہیں کیا، ان کی غلط فرمائشیں، غلط خواہشات کا احترام نہیں کیا، ان کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کروانے میں جو ہے دھاندلی کا سامان فراہم نہیں کیا، جس کی وجہ سے حکومت ان سے ناراض تھی اور ان کو پوسٹنگ نہیں دی گئی۔ اور ابھی بھی جو پوسٹنگ ہو رہی تھی، جس کو سب کو جو ہے مینیج کیا تھا خود فرخ بشیر ڈی آئی جی نے، جو کہ اس وقت کے موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے ان کے بھی پرسنل سٹاف افسر کا کردار ادا کریں، تو انہوں نے ان کا نام کاٹ دیا تھا کہ یہ نہیں لگ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلش برانچ، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اینٹی کرپشن کی، وہاں کیسے لگے؟ عثمان غنی صدیقی وہاں کے چیئرمین ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہی کہتے ہیں نا کہ چینی والے بابا کے جو ہے وہ منظور نظر ہے، انہوں نے ان کی پوسٹنگ کی ہے۔ اس وقت اینٹی کرپشن میں جتنی بھی پوسٹنگ ہو رہی ہے سب روکڑا لے کے ہو رہی ہے۔ روکڑا کیا ہے؟ ایک کھوکا آدھا کھوکا، ایک کھوکا آدھا کھوکا، ایک کھوکا آدھا کھوکا۔ یہ لے کون رہا ہے؟ اسلم جویا ایک ڈی ایس پی ہیں سندھ پولیس کے، جو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 2 بڑے بڑے گریڈ 20 کے جو افسران ہیں ان کے فرنٹ مین ہیں۔ ایک عثمان غنی صدیقی کا فرنٹ مین ہے اور دوسرا جو ہے آصف اعجاز شیخ کے وہ فرنٹ مین ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جو ہے پیسے کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے کسٹمر لاتے ہیں۔ یہ جتنے اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، ان تمام کی ڈیلنگ جو ہے وہ کہنے والے میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ہے یہ خود اسلم جویا کر رہے ہیں۔ عثمان غنی صدیقی اس وقت جو ہے سونے کی کان پہ بیٹھے ہوئے اور دبا کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے، یعنی کہ اینٹی کرپشن کا ادارہ اس وقت کرپشن کا سب سے بڑا مرکز جو ہے بن چکا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ اس وقت وہاں پر ہوئی، یہ خیرپور کے سابقہ جو ڈی سی تھے انہیں بھی جو ہے وہ نوازتے ہوئے ان کی بھی پوسٹنگ انہوں نے کر دی ہے۔ شرجیل نور چنا کو جو ہے یہ سکر زون کا جو ہے یہ ڈپٹی ڈائریکٹر اب لگا دیا گیا ہے، جو وہاں سے کرپشن سے نکالے گئے تھے، یہاں ایک کھوکا دے کے انہیں جو ہے اتنی بڑی اہم ترین ذمہ واری دی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خود اینٹی کرپشن کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تو تھا اینٹی کرپشن کی، ہم نے آپ سے بات کر لی۔ اظہر مغل کو کیوں نہیں پوسٹنگ دی، ان کی تصویر بھی آپ نے دیکھ لی، اس کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جو بندر بانٹ کی گئی ہے ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ میں۔ ناظرین کہتے ہیں نا کہ پورا دیگ کھانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک جب چاول کو دیکھ لیتے ہو تو پورا دیگ کا پتہ چلتا ہے کہ دیگ کی کیسی دیگ ہوگی۔ اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ہوں کہ اس میں شفافیت تھی یا نہیں تھی، لیکن 3 پوسٹنگیں ایسی ہوئی ہیں۔ ایک ارشد جنجوا سوراب گوٹ کے ڈی ایس پی، اور دوسرے جو ہیں خود اسلم جویا فریر کے ڈی ایس پی۔ ان 2 ڈی ایس پیز کی جب پوسٹنگ ہو گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ٹرانسفر پوسٹنگوں میں کون سے میرٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان تمام تر ٹرانسفر پوسٹنگ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے قطع تعلق کے ان کے نام بھجوائے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، انہوں نے جو ہے ان کی اسکروٹنی میں کم از کم جو ہے وہ 1 ہفتہ لگایا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے۔ یعنی کہ
کندھا انہوں نے استعمال کیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے, لیکن لسٹ بنانے والے تو یہ خود ہے نا. ان کے پاس کون سی کسوٹی جس میں پرکھتے ہیں کہ اسلم جو ہے اس قابل ہے کہ انہیں فریئر دیا جائے, یا ارشد جنجوعہ میں یہ خوبیاں ہیں کہ انہیں سوراب گوڈ کا ڈی ایس پی لگایا جائے, یا خود جو ہے علینا راجپڑ میں اتنی صلاحیت ہے کہ انہیں فیروز آباد کا ایس ڈی پی او لگایا جائے. ان کے پاس ایسی کوئی کسوٹی نہیں ہے. وہ تو لکیر کے فقیر ہے, جو یہاں سے آ گیا ہے انہوں نے اسی پہ اپنی چڑیا بٹھا کر واپس بھجوا دی اور اس پر جو آرڈر جاری کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اب میں یہ کہنے میں جو ہے حق کے بجانب ہوں کہ یہ حقیقتاً جو ہے نئی بوتل میں جو ہے پرانی شراب ڈال دی گئی ہے میرٹ کا نام دے کر. کوئی اس میں میرٹ نہیں ہے. جب سوراب گوڈ کا آپ نے ڈی ایس پی جو ہے ارشد جنجوعہ کو لگا دیا تو تمام میرٹ کا آپ نے جنازہ جو ہے انتہائی دھوم اور دھام سے آپ نے نکال دیا. آئی جی راجہ رفت مختار صاحب, آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, یہ آپ کی چین آف کمان میں ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کوئی آپ کو اچھا ڈی ایس پی بھی نظر نہیں آیا. اتنے 850 کے قریب آپ کے پاس ڈی ایس پیز ہیں پورے سندھ میں, تو ان میں آپ گنتی کے آپ 100 ڈی ایس پی بھی اچھے نہیں تلاش کر سکیں. ان 850 میں یہ آپ کو یہی پرانے چہرے گسے پٹے, یعنی کہ جن پر ایک بار نہیں ہزاروں بار جو ہے کرپشن کے, لاقانونیت کے, یعنی کہ سنگین قسم کے الزامات عائد ہیں, انہی کو جو ہے آپ بار بار جو ہے آزماتے چلے آ رہے ہیں. کہنے کو شفاف الیکشن ہے, لیکن شفافیت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. کہاں شفافیت ہے, کیسی شفافیت ہے یہ؟ اگر یہی آپ کے پوسٹنگ کا معیار ہے تو یہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گئی ہے. اب یہ جو ایک بہت بڑا جو ایک بم شیل جو چھوڑا گیا ہے, یہ زوار حسین کو جو ہے 23 سالہ پرانی سزائیں جو ہے وہ ختم کرنے کی صورت میں, یہ اب انہوں نے جو ہے وہ یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ٹرانسفر, یہ جو آرڈر جس نے جاری کیے ہیں, یہ جو ان کو جو یہ ان پر جو مہربانی کی ہے زوار حسین پر, اس ڈی آئی جی کی جانب سے جو آیا گیا کہ انہوں نے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ان کی 23 سالہ پرانی سزائیں جو ہیں وہ ختم کی ہیں. اب جسے کہتے ہیں کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن, کیا سانولی کیا گوری. اب بلا وجہ جو ہے اسد رضا پیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا اس سارے کے سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پتہ نہیں ان کا سلیکشن, ان کا انتخاب کیوں کیا گیا. کیا ان تمام تینوں ڈی آئی جیز میں وہی سب سے زیادہ کمزور تھے؟ ایسٹ جہاں پوسٹنگ ہے خود اس کی زوار حسین کی گڑھا میں, کیا انہوں نے اس غلط کام کرنے سے ہاتھ اٹھا لیے تھے؟ انہوں نے منع کر دیا تھا. کیا ویسٹ زون کے ڈی آئی جی نے منع کر دیا تھا؟ کیا سی آئی اے کے ڈی آئی جی نے منع کر دیا تھا؟ کیا خود ایڈیشنل آئی جی کراچی اس کو نہیں کرنا چاہ رہے تھے تاکہ مخالفین کی توپوں کا رخ ان کی جانب نہ ہو جائے؟ تو کیا اس کے لیے سب سے کمزور ترین جو پلر ہیں اس وقت ساؤتھ زون کے, ان کے متے مارا گیا کہ بھی آپ انہیں جو ہے بحال کریں, آپ انہیں جو ہے یہ سزائیں ختم کریں. 23 سالہ پرانی سزائیں. میں نے کہا نا کہ منطقی لحاظ سے جو ہے یہ, اب بے شک انہوں نے اس قانون کا حوالہ دیا ہے, یہ 88 میں یہ قانون آئے. اب سوال ہے کہ پولیس رولز میں سب کچھ ہے, تو پھر اس قانون کا آپ سہارا کیوں لے رہے؟ جب اگر اسی قانون کا سہارا لیں تو پھر وہ 90 دن کی اور 30 دن کی اور 60 دن کی پابندی کیوں رکھی گئی؟ ختم کرو اس کو, آپ اس کو تاحیات رکھ دیں گے, جب چاہیں آپ اس میں اپیل کر سکتے ہیں. اب سوال یہ کہ جب آپ کا آئی جی کا جو ہے ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ یہاں پر اپیل کا ایک ہی حق ہے, تو یہ دوسرے اپیل کا حق انہیں کیسے دے دیا گیا؟ یہ کیسے سمجھ میں ہم تسلیم کریں کہ 23 سال پہلے جو یہ سزا انہوں دی گئی تھی, کیا اس میں انہوں نے اس وقت کوئی اپیل نہیں کی؟ اگر اپیل نہیں کی تو ان کا پرموشن کیسے ہوا؟ سیدھی بات ہے کہ پرموشن کیسے ان کا ہوا؟ اگر اپیل نہیں کی اور سزائیں بدستور ان کے ریکارڈ پر ایگزسٹ کرتی رہی تو پھر یہ ایس ایچ او اب تک کیسے چلے آ رہے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں آپس میں میچ نہیں ہو رہی ہے. دوسرا دفعہ انہوں نے اپیل کی, پہلے دفعہ اپیل کی ہوگی, یقیناً وہ ریفیوز کر دی ہوگی اور اس کے بعد اس اپیل کو غائب کر دیا ہوگا. اب یہ دوسرا جو ہے انہوں نے فریش اپیل کر کے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جو ہے وہ انہیں جو ہے یہ 23 سال کی سزائیں ختم کر دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ اس طرح کی سزائیں بھگت رہے ہیں, کیا اس کو نظیر بنا کر اگر وہ آ جاتے ہیں آئی جی کے پاس یا اسی موجودہ اسی ڈی آئی جی کے پاس کہ چونکہ آپ نے
نے دریا دلی کا مظاہرہ کر کے زوار حسین کو جو ہے آپ نے ختم کر دیا، ان کی 23 سال پرانی سزا. اگر اسی طریقے کے 50-100 درخواستیں اور آ جاتی تو کیا یہ اسد رضا صاحب اسی طریقے سے نرم دلی کا اور فراخ دلی کا اور دریا دلی کا مظاہرہ ان کے ساتھ بھی کریں گے کہ نہیں یہ صرف رعایت صرف اور صرف زوار حسینی کے لیے ہے کیونکہ ان کے لیے کہا گیا ہے جسے پیا چاہے وہی سواگن. اب بظاہر جو ہے انہوں نے جس قانون کا سہارا لے کر انہیں جو ہے یہ رعایت دی ہے وہ قانون اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ ثوابدیدی اختیار ہے. یہ جو ثوابدید جہاں پر آ جاتا ہے نا وہاں پر پھر میرٹ کا خون شروع ہو جاتا ہے، وہاں پھر جسے پیا چاہے وہی سواگن. یعنی یہ اب میرے پاس یہ اختیار ہے، یہ مجھ پر منحصر ہے کہ میں اس کو یہ فائدہ دوں اور اس کو نہ دوں. ڈسپلن فورس میں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈسپلن فورس یونٹی کا نام ہے. اگر ڈسپلن فورس میں یونٹی نہیں ہے تو پھر ڈسپلن فورس نہیں ہے، وہ خاکروبوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے، بنگیوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے، وہ کیمسی بن جاتی ہے، وہ کیڈیے بن جاتی ہے، وہ کوئی کیا نام ہے پرچون کی دکان بن جاتی ہے. وہ ڈسپلن فورس نہیں کہلاتی ہے. اب ڈسپلن فورس کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں، کوتوال شہر ہو یا ڈی آئی جی ساؤتھ ہو یا پھر خود آئی جی سندھ ہو راجہ رفعت مختار صاحب، یہ آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے نوشتہ دیوار بھی ہے کہ اس قسم کے احکامات، اس قسم کے فیصلوں کی راہ میں آپ لوگ سیسا پلائی دیوار بنے. ان کے لیے راہیں ہموار کرنے کا باعث نہ کریں کہ ایسے افسروں پر تو آپ دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے افسروں کے لیے تو آپ حاتم طائی بن جاتے ہیں جو آپ کی راتیں رنگین کرنے کا باعث بنتے ہیں. خدا را اپنی راتوں کو رنگین کرنے کے چکر میں پوری ڈسپلن فورس کا جو ہے وہ جنازہ نکالنے کی کوشش نہ کریں. یہ سندھ کے عوام کا، سندھ کے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کا معاملہ ہے، جن کی جو ہے وہ پولیس پر جو ہے جن کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس پولیس کو اگر آپ اس طریقے سے جو ہے وہ بے ترتیب کر دیں گے، ڈسپلن سے محروم کر دیں گے اس قسم کے شاہانہ احکامات کے اجرا کی شکل میں، تو پھر یہ فورس آپ کی ڈسپلن فورس باقی نہیں رہے گی. تو میں بار بار جو ہے راجہ رفعت مختار صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس میں انٹروین کریں، لیکن مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اپنے بیجمنٹ کی محبت میں جو ہے اس اتنے اہم ترین معاملے کو جو ہے وہ نظر انداز کرنے کا باعث بن رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں.